अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको आज सोमवार का दिन है और हमेशा मैं एक बात बताऊं कि पीर का दिन, सोमवार का दिन यकीनन सबके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए होता है कि आपने 2 दिन रेस्ट किया होता है और बॉडी जब रेस्ट पे आती है तो फिर अनरेस्ट पे होने के लिए दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है और आपका दिल करता है कि हाय रब्बा फिर आज जाना है ऑफिस की ओर। लेकिन काम के बगैर ज़िंदगी जो है ना फिर वो अधूरी है और काम तो करना है। काम नहीं करेंगे तो भाई साहब ज़िंदगी किस तरीके से जिएंगे, बड़े मसाइल हैं फिर। सो पीर का दिन बड़ा मुश्किल होता है और हम सब के लिए मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल शुरुआत जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैदान में कूदते हैं तो पूरा का पूरा हफ्ता कमाल का गुजर जाता है, खूबसूरत गुजर जाता है, खूबसूरत तरीन गुजर जाता है। तो हमेशा अपने काम की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, क्योंकि पीर का दिन है, शुरुआत का दिन है। जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दफ्तर, अपने दीगर कामों में काम से शुरुआत करते हैं तो यकीनन आपका पूरा हफ्ता, आपका पूरा दिन, आपका हर लम्हा, हर घड़ी बड़ी खूबसूरत तरीके से गुजरती है। और अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ठंड है लेकिन बारिशें नहीं हो रही हैं हमारे मुल्क में। जब बारिशें होती हैं तब फिर बहुत बारिश होती है और जब बहुत बारिशें होती हैं तो फिर बहुत सारा पानी आता है। लेकिन जब बारिशें नहीं होती हैं तो फिर ड्राई और ड्राई और फिर मसाइल का अंबार ही हमारे सर पर, और कहीं ना कहीं से बीमारियों का मामला जो है वो भी शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग शिकायतें लगा रहे हैं कि भाई साहब बीमारी बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़ुकाम बहुत है, खांसी बहुत है। हर जगह में हालात ऐसे ही हैं कि क्लिनिक ही भरे हुए, अस्पताल ही भरे हुए, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती तो फिर बहुत कुछ ठीक होता। लेकिन बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश रहमत की हो, ज़हमत की ना हो, क्योंकि बारिश कभी रहमत बन जाती है, कभी ज़हमत बन जाती है। दोस्तों, उन हीरोज़ का वक्त होता चला आता है और उनको याद करना ज़रूरी है, ख़ासकर जो चीज़ें, क्योंकि हम जितनी भी हमारी हम जब किताबें पढ़ते हैं, तारीख़ को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ते हैं, हम उन नामों को अगर हम भूल जाएं, यानी तारीख़ में, यानी वो मुल्क, वो माशरा, वो सोसाइटी जो अपनी तारीख़ को भूल जाए, अपने हीरोज़ को भूल जाते, तो यकीनन वक्त के साथ साथ जो तारीख़ है वो भी उन्हें भुलाना शुरू कर देती, यानी आपकी भी फिर कोई औकात नहीं होती। लेकिन बहरहाल हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने उन हीरोज़ को याद करेंगे जिन्होंने इस जो हमारा खूबसूरत वतन है, हमारा प्यारा वतन है पाकिस्तान की बुनियादों में उनका खून शामिल है। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से इस मुल्क के लिए अपनी जो खिदमात सर अंजाम दी, वो उन खिदमात की बदौलत आज हम उनको याद करते हैं, या हमारे निसाब में उनको अगर याद किया जाता है तो उनके उस कारनामों की वजह से, जिन कारनामों की वजह से जो है आज भी वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे निसाब में, हमारी तारीख़ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द, उनका नाम आज भी उनके कारनामों की वजह से ज़िंदा है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के कौमी परचम के तख्लीक करने वाले, यानी पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम 1946 में तख्लीक हुआ। कौमी परचम के तहलीककार सैयद अमीरुद्दीन कदवाई हैं और थे, जो 1901 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ तहरीक खिलाफत से किया। तहरीक खिलाफत आपको पता है कि जब वजूद में आई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आई थी वजूद में। बड़ी मुश्किलात इनको सामना था, बड़े बड़े जगहों पर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते थे, लेकिन कहीं किसी बैठक में, किसी कूचे में, किसी मोहल्ले में, या अपने तहरीक खिलाफत के जो मुख्तलिफ़ मीटिंग्स होती थी वो करते थे। तहरीक खिलाफत से के और आल इंडिया मुस्लिम लीग यूथ के सेक्रेटरी जनरल ये मुंतखब हुए। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के करीबी साथियों में से एक थे। 1946 में सैयद अमीरुद्दीन कदवाई ने सैयद राग़िब अहसन और ग़ुलाम भेक नैरंग की मुशावरत से पाकिस्तान का कौमी परचम को डिज़ाइन किया, जिसे कायद-ए-आज़म ने मंजूर कर लिया। बाद अज़ां सिलवाने के लिए नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान, जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, शहीद हुए रावलपिंडी में और लियाकत बाग में, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लियाकत अली ख़ान साहब ने दिल्ली के मशहूर दर्जी मास्टर अल्ताफ़ हुसैन को मतलूबा डिज़ाइन तैयार करने का ऑर्डर दिया, जिसे मास्टर अल्ताफ़ हुसैन और मास्टर अफ़ज़ाल हुसैन, दो भाइयों ने मिलकर पाकिस्तान का पहला कौमी परचम तैयार किया और ये एजाज़ ता क़यामत उनके पास रहेगा। पाकिस्तान का परचम
قومیتوں کے تناسب کو مد نگاہ رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا، اس لیے قومی پرچم میں سبز اور سفید رنگ کا امتزاج ہے۔ سبز رنگ اسلام اور پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے، سفید رنگ اقلیتوں کی جو غیر مسلم ہے، جن میں بھی شامل ہوں، وہ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو بتائیں، اگر آپ دیکھیں یعنی دونوں اس فلیگ کو اگر آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ جڑے ہیں، اسی طرح پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی اور روشن خیالی کی اگر میں بات کروں یا شانہ بشانہ رہنے کی، یہ اس کو ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ قومی پرچم میں ہلال اور ستارہ بالترتیب ترقی اور روشن خیالی کی علامت ہے۔ اور یاد رہے آپ نے، اگر ہم بات کریں اس قومی پرچم کو دستور ساز اسمبلی نے 11 اگست 1947 کو اپنایا تھا۔ خدا کرے یہ سبز ہلالی پرچم رہتی دنیا تک شان و شوکت اور سج دھج کے لہراتا رہے، عظمتوں کا یہ نشان سدا بلند رہے چمکتا اس کا چاند ستارہ ہر سو اجالا رہے، پاکستان زندہ باد۔ اور یہ جو ہمارے ہیرو تھے ان کو ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھ لیتے، ان کا جو کردار تھا تاریخ کے لحاظ سے، خاص کر پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب جاتے ہیں آپ کا، میرا، میری ٹیم کا، سب کا پسندیدہ سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ بندریا، بھائی صاحب، بندریا کی روٹی بنانے اور برتن دھونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، اور ویڈیو میں بندریا کو برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، فرش صاف کرتے ہوئے، مسالہ پیستے ہوئے، روٹی بناتے دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جی ہاں، گھر کے مالک آکاش کی قسمت اس وقت بدل گئی جب اس نے دنیا کے سامنے یہ ویڈیو شیئر کی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بندریا کیسے چمکا رہی ہے ان برتنوں کو۔ اور آکاش نے بتایا کہ اب تک کروڑوں لوگ رانی کی ویڈیو دیکھ چکے ہیں، یعنی بندریا رانی جو ہے وہ کیسے جو ہے ان کو صاف کر رہی ہے برتنوں کو، اور ساتھ میں دیکھیں ماں کا رول بھی ہے، بچہ بھی اس کے جو ہے وہ بچہ بھی ساتھ لیے ہوئے، لیکن ساتھ میں وہ روٹیاں بنا رہی ہے، گرم گرم روٹیاں۔ اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسے وہ پھر برتن پھر سے دھونے کی ویڈیو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور آکاش جو ان کے مالک ہیں، وہ ان کا تعلق بھارت سے ہی لگتا ہے۔ بھارت میں بندر جو ہے بہت زیادہ آپ کو دلی کی شاہراہوں میں نظر آئیں گے، لیکن بندریا کی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ اس کو محسوس بھی کرتے رہے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت ساری حرکات و سکنات جو ہوتی ہیں بندر کی، وہ بالکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ اور ویڈیو جو ہے وہ 100 ملین زیادہ اس پر ویوز آ چکے ہیں، یعنی اتنے سارے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ بھائی صاحب ہر طرف ہی بندریا ہی بندریا، بندریا ہی بندریا۔ خیر، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فراری کو بھی ضرورت پڑ گئی بیل گاڑی کی۔ اب یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہے اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لگژری گاڑی فراری کو بیل گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے۔ بھائی صاحب کیا ہوا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا صاحب۔ بات یہ ہے کہ ساحلوں پر گاڑی چلانا دلکش لمحہ ضرور ہوتا ہے، لیکن فراری گاڑی ساحل پر ریت میں پھنسنے پر، جس پر اسے نکالنے کے لیے پھر ضرورت کس کی پڑی؟ بیل گاڑی، بیل گاڑی۔ بیل گاڑی کو بلایا گیا اور پھر رائے گڑھ کی ریوڈنڈا بیچ پر پیش آیا یہ واقعہ، جس میں فراری صاحبہ جو ہے وہ بری طرح پھنس گئی، اور پھر بڑی کوششیں کی گئی بھائی صاحب اس کو ریت سے کیسے نکالے جائیں، لیکن پھر وہاں پر خیال آئے کہ بھائی صاحب ایک اپائے ہے، اپائے یہ ہے کہ بیل گاڑی کو بلائیں اور اس سے دھکا دے کے اس کی مدد سے اس کو باہر کی طرف نکالیں۔ بہرحال آپ کو یہ سیگمنٹ دوستوں پسند آیا ہوگا، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بات ہم کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ایک وقت تھا کہ سردیوں کا دورانیہ زیادہ ہوا کرتا تھا، اب اگر آپ دیکھیں تو سردیاں نہ ہونے کے سکڑ رہی ہیں بالکل۔ اسی طرح اگر ہم مختلف شہروں کے حوالے سے بات کرتے تو وہاں پہ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں بہت سارا بدلاؤ نظر آتا ہے۔ لیکن گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس میں جس طریقے سے آگ نے تباہی مچائی ہے، اس کی بھی
وجوہات جو ہیں کہیں نہ کہیں اس کو بھی منسلک کیا جا رہا ہے موسمیاتی ان تبدیلیوں کے حوالے سے. اور میرے خیال میں یہ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہیں، گلوبل وارمنگ کی وجوہات کیا ہیں، ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے. ماہر موسمیات کے حوالے سے جو ہے ان کا ایکسپیرینس، اور خاص کر وہ سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں. کاشف سالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بہت شکریہ، اور بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیے. تھینک یو. کاشف صاحب اگر ہم دیکھیں ایک طرف تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے عام آدمی کو ایک سادہ سے الفاظ میں آپ اس چیز کو زبردست طریقے سے ایکسپلین اگر آپ کریں گے کہ بھائی صاحب یہ موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہیں، یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اور کیسے یہ پیدا ہوتی ہے. جی بالکل ایک کامن انسان کے لیے سمجھنے کے لیے ایسا ہی ہے کہ جو ہماری دنیا ہے وہ مختلف گیسز پہ وہ اس پہ مشتمل ہے. اور ہسٹوریکلی جو ہم گیسز تھی، گرین ہاؤس گیسز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس کے ایک خاص مقدار جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں ہوتی تھی. لیکن ہماری انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور جو ہماری ٹرانسپورٹ میں جو ہم دھواں چھوڑتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ جو گیسز کا تناسب ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو سن سے ریز آتی ہیں وہ زیادہ جو ہے گرمی کو ٹریپ کر لیتی ہیں، روک لیتی ہیں، اور واپس جو ایٹماسفیئر میں اسپیس میں بھیجنے کی صلاحیت ان میں کم ہو جاتی ہے. تو جب وہ ٹریپ کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ ہماری جو کرہ ارتھ ہے اس کا ٹیمپریچر انکریز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس انکریز کرنے کی وجہ سے پوری جو کرہ ارض کا ویدر پیٹرنز ہیں، یعنی جہاں پہ سردیوں کے نظام ہیں، گرمیوں کے نظام ہیں، بارشوں کے نظام ہیں، مونسون کے نظام ہیں، سب میں ایک بہت زیادہ چینج آ رہی ہے. کہیں جہاں پہ پہلے مونسون زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ مونسون شفٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو اوور آل گیسز کے اندر جسے ہم گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، اوزون لیئرز اور بہت ساری چیزیں، وہ جب اس کا تناسب خراب ہوتا ہے تو آپ کے ٹیمپریچر انکریز کرتے ہیں اور بارشوں کا جو ہے رد و بدل ہوتا ہے، اور اس کی ٹائم کا بھی اور جو لوکیشن جہاں پہ ہونا ہوتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا کاشف صاحب اگر ہم دیکھیں، یعنی میں نے شروعات میں ایک بات کی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سردیاں ایک لانگ ٹائم لیتی تھی یہاں پہ. اب تو آپ دیکھیں کہ جنوری کا مہینہ ہے، موسم ایسا ہے کہ بارش نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یعنی سردیاں شروع ہوتی تھی اکتوبر کے مڈ سے شروع ہوتی تھی اور وہ جاتی تھی اب بہت آگے کی طرف، اپریل تک. مجھے یہ یاد ہے کہ جب بیساکھی ہوتی تھی، یعنی ویساکھی ہوتی تھی ہماری، تو ہم جب حسن ابدال کی طرف آتے تھے تو ہم اپنے ساتھ ایکسٹرا جیکٹ لے کے آتے تھے کہ کسی بھی وقت اگر بارش ہوگی تو پھر یعنی یا تو رات جو ہے اس میں خنکی ہوگی، ٹھنڈک ہوگی اور ہمیں جیکٹ کی ضرورت ہوگی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے فیبرری سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پنکھے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں وہ مونسون ہو یا گرمیوں کا دورانیہ ہو یا سردیوں کا، وہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے لحاظ سے یہ جو بدلاؤ ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے کافی حد تک ایکسپلین بھی کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ایک صدی کا اگر ہم ٹیمپریچر کے اندر تبدیلی کو، ایوریج ٹیمپریچر کی تبدیلی کو دیکھیں تو تقریباً 1 ڈگری ٹیمپریچر پاکستان کا بڑھ گیا ہے. ہمیں سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ 1 ڈگری کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایوریج ٹیمپریچر جب 1 ڈگری آپ کا بڑھتا ہے، تقریباً 1 ڈگری ہے، تو وہ پورے جو آپ کا بایو فزیکل لائف سٹرکچر ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے جو سردیاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، جسے کولڈ نائٹس ہم کہتے ہیں، وہ کم ہو رہی ہیں، اور آپ کی ہیٹ ویوز جو سردیوں میں ہیٹ ویوز اور گرمیوں میں بھی ہیٹ ویوز، دونوں سیزنز کے اندر وہ آپ کی تقریباً 11 ہیٹ ویوز پر ڈیکیڈ کے حساب سے انکریز کر رہی ہیں. یہ ہماری پروجیکشنز ہیں، ہم نے یہ میں سائنٹیفک اسٹڈیز کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. تو یہ جو تبدیلی ہے اس نے ناردرن ایریاز کو ہاٹر کر دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ناردرن ایریاز جو ہمارا واٹر سپلائی کرتے ہیں، واٹر باڈیز ہیں جہاں سے ہمارے سارے دریا آتے ہیں، وہ بالکل ولنریبل ہو گئے ہیں اور انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. جب پانی جس
آتا تھا، اب وہ پانی نہیں آتا، اب اس منتھس میں پانی نہیں آتا بلکہ منتھس میں پھیل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ویریبلٹی ہے فلڈس کے اندر وہ بہت ہو گئی ہے. دوسرے جن ایریاز میں فلڈز آتا تھا اس میں نہیں آ رہا اور دوسرے ایریاز میں آ رہا ہے. اسی طرح یہ ٹھنڈ کا ہے. جو آپ کے دسمبر رینز ہیں وہ شفٹ ہو چکی ہوئی ہیں، ویسٹرلیز ونڈ پیٹرنز چینج ہو گئے ہوئے ہیں، اور وہ چینج آپ کی ہیٹ جو ہے، جو ٹیکسچر ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو پیٹرن ہے رین فال کا، ونٹر رین فال کا، وہ چینج ہو گیا ہے. کاشف اب صاحب یہی ایک رین چیز، فال آپ کی جنوری اور اینڈ میں اور فیبری میں آئیں گی تو آپ کو ایک دم آپ کو لگے گا کہ اب کیا کیا جائے، بچوں کی چھٹیاں اب کیوں نہ شفٹ کیوں نہ کر دی جائیں. تو یہ پیٹرنز جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں. جی کاشف صاحب ایک چیز مجھے یاد ہے، بلکہ میرا جو علاقہ ہے وہاں پر شروعات ہوتی تھی دسمبر سے، اور دسمبر میں جو برفباری ہوتی تھی کافی جمی ہوئی برفباری ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر جنوری کے مہینے میں جو برفباری ہوتی تھی کمال ہو جاتا تھا. لیکن جو فروری میں پڑتی تھی برف اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور لوگ جو ہمارے گاؤں کے، ہمارے علاقوں کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ جو مڈ آف دسمبر ہے یا جنوری ہے اس سے ہمیں لانگ ٹرم کا بڑا فائدہ ہوگا. فروری کے جو ہے وہ ایک جھلک ہوتی تھی اور وہ پگھل جاتی تھی. اب یہ اس بار نہ بارشیں ہوئی ہیں نہ برفباریاں ہوئی ہیں جس طریقے سے ہوتی تھی. یہ گرمیوں میں اس کا پھر کیا ایفیکٹ ہوگا، کیا کن چیزوں کا ہمیں جو ہے آگے اس کا نقصان اٹھانا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کے کراپنگ پیٹرن چینج ہوں گے، پھر آپ کی ویجیٹیشن، جو کراپس، جو آپ کے درخت ہیں، ہربز ہیں، خاص طور پہ ہربز جو ہیں، پھر اس کے بعد انسیکٹس اور وہ فائدے مند کیڑے مکوڑے جو آپ کو آپ کی ایگریکلچر کو، آپ کی لائف کو، آپ کے ایکو سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، جس میں تتلیاں شامل ہیں، جس میں اور بہت سارے برڈس ہیں جو آپ کے ایکو سسٹم کو بہتر کرتے ہیں، ان سب میں شفٹ آئے گی اور وہ موو کریں گے، ان کی مائگریشن ہو جائے گی مختلف اور دوسرے ایکو سسٹم میں جو ان کے لیے فیوریبل ہے. تو یہ پورا ایکو سسٹم از گوئنگ ٹو چینج، اور یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے بیسیکلی. اچھا ہو رہا اسی ہے. طرح جی اسی طرح آپ کے جو ایگریکلچر ہے، جب پلین ایریاز پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو کراپس جو آپ اگاتے تھے، خاص طور پہ کاٹن کراپ ہے اور شوگر کین کراپ ہے جس کو اتنا زیادہ پانی لگتا ہے، اس میں اب پانی زیادہ لگانا پڑے. ٹھیک ہے، اب آپ کو واٹر شارٹیج کا خاص طور پہ بڑا ایشو ہے. تو جب آپ کو پانی چاہیے ہوگا اس وقت آپ کو پانی نہیں اویلیبل ہوگا، لیکن جب پانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے مونسون میں جولائی اگست میں جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اس وقت بہت زیادہ پانی، اور ان ایریاز میں پانی جہاں پہ پہلے نہیں ہوتا تھا، جیسے بلوچستان کے ایریاز ہیں، سندھ کے بالکل ویسٹرن ایریاز ہیں جہاں پہ بہت کم مونسون ہوتی تھی، اب وہاں پہ بہت زیادہ مونسون ہوتی ہے. تو یہ ایریاز نیو ایریاز آف مونسون اور نیو ایریاز آف ڈراؤٹ اور کم بارشیں. اور آپ دیکھیں کراچی میں ایک کولڈ ویو آئی ہوئی ہے جہاں پہ ٹریڈیشنلی کم سردی پڑتی ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے، یہ ایک سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس کے لیے عوام کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس میں ہماری کنٹریبیوشن ایز اے نیشن کم ہے، لیکن ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے مختلف طریقوں سے. جی کاشف صاحب ایک چیز، اس وقت اگر آپ واشنگٹن پوسٹ دیکھتے ہیں، نیو یارک ٹائم دیکھتے ہیں، یا پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہمیں اس وقت کیلیفورنیا جو ریاست ہے امریکہ کی، وہاں پہ لاس اینجلس کی اگر ہم بات کریں، اس سٹی میں جس طریقے سے آگ بھڑک اٹھی ہے، کیا اس قسم کے انسیڈنٹ جو ہیں یہ بھی موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں؟ اس کو پری میچورلی کہنا اور اس کو کلائمیٹ چینج سے جوڑنا سائنٹیفکلی میں اس کو نہیں ابھی اس کے ساتھ جوڑ رہا، اس کے لیے تھوڑا سا، لیکن آف کورس پروجیکشنز تھی. ونڈ پیٹرنز جو آپ کو بتاؤں کہ اس جو فائر ہوئی ہے اس میں اس کو اسپریڈ کرنے میں ونڈ پیٹرن جو کہ ان یوزل ہیں لاس اینجلس کے لیے، وہ اس نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ جو اس کو پانی واٹر شارٹیجز ہیں جو کہ لیکس جس کے اوپر لاس اینجلس ڈپینڈ کرتا تھا وہ شرنک ہوئی ہوئی تھی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی کیا کلائمیٹ چینج کے ساتھ اس کا لنک ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے جو کہ لازمی طور پہ اس کا ویدر اور کلائمیٹ کے ساتھ لنکیجز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے کاشف صاحب، ایک اور چیز جو ہم نے بات کی، آپ نے ایک طرف تو ہم
ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم مطالعہ پاکستان میں بھی پڑھتے تھے اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں قریب سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن زراعت کے حوالے سے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا، اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری سرزمین یعنی جہاں پہ زبردست قسم کی ابھی آپ دیکھیں، میں اگر نام لوں گا تو میرا شو بند ہو جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرف سے جو ہریالی تھی ادھر ہم نے کنکریٹ بچھا دی ہے. تو یہ جو کنکریٹ بچھا دے، ابھی میں ملتان گیا تو وہاں پہ میں نے دھند جو دیکھی ہے، میرے جتنے ملتان کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے کبھی اس قسم کی آلودگی تھی نہیں، لیکن جیسے جیسے آم کے باغات کٹے، سوسائٹیاں بنی، تباہی آ گئی. یہ جو اس پیٹرن کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس پیٹرن کو تبدیل کر رہے ہیں، آنے والا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا بھیانک دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے کافی تفصیل سے خود بھی بیان کر دیا. میرا بھی آپ کے ساتھ بالکل میں متفق ہوں کہ فیوچر کافی بھیانک ہے اگر ہم اسی پیٹرن پہ چلتے رہے. اور دنیا جہاں اس پیٹرن پہ چلی ہے انہوں نے اس چیز کو بھگتا بھی ہے. اور اگر ہم نیچر کی پرواہ نہیں کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہم پیور نیچر کی سائڈ پہ جائیں تو ایگریکلچر بھی ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے، لیکن پھر بھی اس ایگریکلچر کو یا اس لینڈ کو بچانا تاکہ ہمارے فوڈ سیکیور بھی رہے، اور ہماری جو تقریباً 62-63% رورل پاپولیشن ہے اس کی لائیولیہوڈز بھی بچی رہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا چاہے لاہور ہو، چاہے وہ ملتان کا ایریا ہو، چاہے فیصل آباد کا ہو، ایون اسلام آباد. آپ اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ارد گرد میں تقریباً آپ کسی 5 کلومیٹر کے ایریا میں اسلام آباد کی کسی سائڈ سے بھی نکل جائیں تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آئیں گی. تو یہ ایک جو میجر شفٹ آپ کا ویجیٹیشن کے اندر آ رہا ہے، یہ لازمی طور پہ ویدر پیٹرنز کو، کلائمیٹ چینج کو انٹینسیفائی کرے گا، مزید کرے گا، جسے ہم کلائمیٹ ایکسٹریمز کہتے ہیں. آپ کی ہیٹ ویوز انکریز ہو جائیں گی، ہیٹ سٹریس، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، آپ کی جو فائرز ہیں، آپ اور پھر خاص طور پہ انڈسٹریل پروسیسز اور انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی، لیبر پروڈکٹیوٹی وہ ڈکلائن ہوگی. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوسائٹی کو ویک کر رہی ہیں، اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ اربن فلڈنگ ہے. آپ اسلام آباد میں کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا، لیکن آپ نے کنٹینیوسلی آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف سیکٹرز میں اربن فلڈنگ ہو رہی ہے. اچھا تو یہ کاشف صاحب، ساری ایک چیزیں چیز، ہیں. ابھی میں ادھر ایک سوسائٹی کی طرف جا رہا تھا، تو میں 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا جیسے سرین آپ کراس کرتے ہیں اور آپ لیفٹ سائڈ کی طرف جاتے ہیں تو بڑے بڑے خوبصورت دیہات تھے وہاں پہ. لیکن پرسوں جب میں جا رہا تھا تو میں نے جانوروں کو بلکتے ہوئے، یعنی زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے ان کی حالت دیکھی ہے. یہ کنڈیشن ہے. تو ایک طرف تو یہ جو کٹائی ہو رہی ہے، اور پھر جو جانور ہیں اس کو جو ہم انسان نقصان پہنچا رہے ہیں، ان جانوروں کو جب ہم نقصان پہنچاتا ہے، اس سے کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے معاشرے پہ اور ہماری زندگی پہ؟ جی یہ تو irreversible impacts ہیں. آپ ایک دفعہ آپ نے یہ چیزیں کر دی ہیں تو یو کانٹ ریورس وہ اس ایک سسٹم کو آپ ریورس نہیں کر سکتے. امپیکٹ کی بات کرتے آپ دیکھیں، ہم ایز اے پاکستانی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹورزم ایک صرف ایک ہابی نہیں ہے یا ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ایک اسینشیل چیز ہے زندگی گزارنے کے لیے. سیر و تفریح جس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں، بہت ساری. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اسٹیٹک ویلیو جو ہے اسلام آباد کی یا کسی بھی ایریا کی، میں صرف اسلام آباد کو نہیں کر رہا، کسی بھی پاکستان کا یا دنیا کی کوئی بھی ایسا ملک یا شہر یا جگہ جہاں پہ آپ ایکو سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، جانوروں کی لائف کو تباہ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ بیسکلی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ اپنی جو کمنگ جنریشنز ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کی جو سیر و تفریح کی یا انٹرٹینمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں. تو یہ ساری ہم اب نہ صرف اپنی جنریشن کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، بلکہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے ساری اپرچونٹیز کو ریڈیوس کر رہے ہیں. یہ میرا ہم بہت کاشف صاحب، نیگیٹولی مسائل بہت ہو رہے ہیں، اور ہمارے جیسے ممالک کے حوالے سے، خاص کر ہم جیسے ملک جو ہے جن کا اس سارے حالات میں، آپ نے سٹارٹ میں بڑی خوبصورت بات کی کہ شاید ہمارا قصور ہو بھی سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں بھی ہو سکتے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں کہیں نہ کہیں ان کا سب کچھ ہم بھگت رہے ہیں. اب اس سارے حالات میں
اس چیز کو کتنا سیریس لینا چاہیے ہمارے جیسے ممالک کو، جو تبدیلیاں ہم نے اپنی زندگی میں، کاشف صاحب آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے، پہلے کیا سچویشن تھی، اب کیا، اب ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے بچاؤ کے لیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچاؤ کے لیے سب سے پہلے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. آف کورس ہمارے پاس منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے معذرت. اور وہ بہت سارے ایڈیپٹیشن پلان ہیں، ان کی پالیسیز انہوں نے ڈیولپ کی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ پالیسیز جو ہیں وہ لوکل لیول پہ ڈیولپ ہوں اور لوکل لیول پہ وہ ایڈیپٹیشنس آئیڈینٹیفائی کی جائیں. فرض کریں کہ اگر لاڑکانہ میں کوئی پیسٹیسائڈ کے ایشوز ہیں یا دادو میں فلڈز کے یا امپیکٹ ہیں تو اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، یا ڈرینیج کے امپیکٹس ہیں تو اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. پھر پانی کے شارٹیجز کے جو کمیونٹیز کو شارٹیجز ہیں جہاں پہ خاص طور پہ اربن ایریاز میں، اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو پوری کمیونٹیز کو، اس میں خواتین کو، مردوں کو، بچوں کو ہر لیول پہ تیار کرنے کی ضرورت ہے. جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں، جو غریب کمیونٹیز ہیں، ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اور پرٹیکولرلی جو ہم تیزی سے، کیونکہ اربنائزڈ ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارے اربن ایریاز کو نہ صرف کیا کہتے ہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی جو وہاں پہ جو عوام رہتی ہے، جیسا ہم جس میں شامل ہیں، ان کو مختلف ٹریننگ اسکول کے اندر اور ویسے بھی ورک پلیس ٹریننگ کے ذریعے بتانے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے کلائمیٹ کو انکریز کرنے سے روک سکتے ہیں اور اس سے بچ سکتے ہیں. اس کے جو امپیکٹس ہیں، یعنی ہیٹ ویو سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، فلڈ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی بلڈنگس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس وقت بہت ساری پریپریشن کی ضرورت ہے کمیونٹیز کے لیول پہ. خواتین کو ضرورت ہے جنہوں نے آگے جنریشن کو ٹرین کرنا ہے. تو میرے خیال میں ایک کمپریہنسو ہالسٹک اپروچ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. کاشف صاحب ایک چیز جو آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کاشف صاحب اگر ہم دیکھیں، آپ ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس بھی بول رہا ہے، آپ جو بتا رہے ہیں اس سے اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ کتنی آپ اس پہ گرفت رکھتے ہیں. سر آپ نے بات کی اویئرنیس کے حوالے سے. اب اگر اویئرنیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ہوٹلز میں پروگرام ہو تو جاتے ہیں، میرے جیسا بندہ ٹی وی پہ بول تو لیتا ہے تھوڑا بہت. کئی جگہوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کئی دیہاتوں میں بجلی نہیں آتی. حقیقت ہے کہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. کسی کو میرا شو دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی کے گھر میں ٹی وی ہوگا، کیبل ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس چیز کو سیریسلی لے رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑے ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے لی، مزے کے کھانے کھا لیے، لیکچر ٹھوک کے ہم واپس اپنے گھر ہو لیے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیہی علاقوں میں سب سے بڑی آبادی ہماری ہے، سب سے بڑے جنگلات وہاں پہ کٹ رہے ہیں، اور وہ جنگلات سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، جو دیہی بندہ ہے، دیسی بندہ ہے، کہ بھائی صاحب اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس اویئرنیس کو مزید پھیلانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں کافی اور پروگرامز کے اندر بھی، اور میری ہمیشہ سے ایک یہ اپروچ رہی ہے کہ اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو حل کرنا ہے تو ہمیں لوکل سطح پہ لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے لوکل گورنمنٹس ہیں وہ سب سے ایفیکٹو ہے. مطلب یہ ہے کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ ٹھٹھا یا بدین میں یا چیچو کے ملیا یا مطلب شیخ پورہ کے کسی یونین کونسل کے اندر لوگوں کو کیا پرابلمس ہیں کلائمیٹ سے ریلیٹڈ، یا اس طرح کس طرح کی ریزیلینس کی یا ایڈیپٹیشن کی ضرورت ہے. تو وہ لوکل گورنمنٹس ہی ہیں جو یہ پلانس بنا سکتی ہیں. تو ابھی سے ہمیں وہ اسٹیپ لینا پڑے گا. لوکل گورنمنٹس کو نہ صرف اس کو امپروو، ان کی ایفیشنسی کو امپروو کرنا پڑے گا، ان کے فنانشیل اور کیپیسٹی کے ایشوز کو سالو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم لوکل لیول پہ کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک گلوبل ایشو ہے بٹ امپیکٹ تو لوکل ہے نا. تو وہ لوکل ایشو اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب ہم لوکل لیول پہ لوگوں کو ٹریننگ، لوگوں کو اویئرنیس، اور پھر لوکل لیول پہ لوگوں کے گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سلوشنز جو ہیں لوکل لیولز کے، فار ایگزامپل فلڈز آتے ہیں اور فلڈ سے ہمارے مویشی اور جو مختلف ایسٹس ہیں، ٹریکٹر اور دوسری چیزیں اور گھریلو چیزیں سب بہہ جاتی ہیں. تو کیا اس کے لیے گاؤں کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی ایلیویٹڈ اسپیس جگہ نہیں بنا سکتے جس میں یہ اناج
اور جانور ان کو سیو کیا جائے فلڈس کے دوران. اسی طرح ڈراؤٹ کے لیے کیا ہم کسی پانی جن ایریاز میں آتا ہے تو وہاں پہ ہم پانی کی سٹوریج کا بندوبست نہیں کر سکتے. اس طرح کا ایک میکانزم ہے جس بالکل میں کاشف صاحب ہم کنٹینیو کریں گے یہاں سے. پلاننگ کاشف صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, کنٹینیو یہاں سے کریں گے. اور آپ نے جو بات کی بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ کام بہت سارے, میں نے بریک بھی میں نے چلانے, میں نے پیسے لیے اشتہارات کے. سو بھائی صاحب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کاشف سالک ہمارے ساتھ ہیں. کاشف صاحب جو آپ نے بات کی کہ رسپانسبلٹی اٹھانی ہوگی, ایک طرف تو گورنمنٹ کی جب بات کرتے ہیں ہم نے گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہماری عموماً ایک عادت بن چکی ہے کہ گورنمنٹ کرے گے تو ٹھیک, نہیں بھائی صاحب تو ہم ستو پی کے سو جائیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے. بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کن کن چیزوں پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے؟ اگر یہ ہماری ترجیحات ہو گئیں تو ہم اپنے ملک کو, ہم اپنی آنے والی جنریشن کو بچا سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا عوام کو بھی آپ ایڈریس کریں. جی, اگر آپ ایک کسان ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیسے پانی کا کام استعمال کر سکتے ہیں. بہت ساری کلائمیٹ ریزیلینٹ ورائٹیز آ چکی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے اپلیکیشنز آ چکی ہیں جس کے ذریعے آپ ویدر کے پیٹرن جو چینج ہو رہے ہیں ان کو معلوم کر سکتے ہیں اور اپنی پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزرز ان کو پراپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو فارمرز کو بھی اب دیکھنا ہے کہ ان کو پانی کی شارٹیج ہے, ان کے موسم جو ہے ان کے لیے انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے, تو وہ کیسے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو میسج میرے لیے یہ فارمر کے لیے ہے کہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے وہ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ معلومات ان کے آس پاس ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کر کے بہتر کر سکتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ اپنی تعلیم کو خاص طور پہ جو آپ کی پروفیشنل تعلیم ہے اس پہ فوکس کریں, اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج, فرض کریں ایک ٹیکنالوجی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ ٹیکنالوجی کو کیسے بہتر طور پہ استعمال کر کے کلائمیٹ چینج کی انفارمیشن کو عام عوام تک پہنچا سکتا ہے. تو اس طرح ہر سبجیکٹ کے لوگ, ہر طرح کے لوگ جو ہے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک عام خاتون جو ہے جو گھر کے اندر بیٹھی ہے وہ دیکھ سکتی ہے کہ کیسے پانی کو بہتر طور پہ استعمال کرنا ہے. جو آپ کے رکشہ ڈرائیورز ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, وہ کیسے اپنی گاڑیوں کو بہتر مینٹین کر سکیں تاکہ اس میں سے گیسز کے امیشنز کم ہوں اور ہمارے پاس اسموگ اور پولوشن کے ایشوز کم ہوں. تو ہر سوسائٹی کا جو ممبر آف سوسائٹی ہے وہ اس کے پاس چانس ہے کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کو امپروو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک افیکٹو پارٹ بن سکتا ہے. اسی طرح پولیٹیشنز ہیں, اسی طرح ہمارے دوسرے اور پروفیشنلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا کام جب بہتر طور پہ کریں گے تو یہ ہم کلائمیٹ چینج کو اور انوائرمنٹل ایشوز, خاص طور پہ اسموگ کے ایشوز وہ بہت افیکٹولی ہم ٹیکل کر سکتے ہیں. کاشف صاحب ایک اور چیز, جب بھی موسمیاتی تغیرات, تبدیلیاں, گلوبل وارمنگ اس حوالے سے جب ٹاپک آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں, دل و دماغ کے جو دریچے ہیں اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی صاحب یہ معاملہ جو ہے, ہم درختوں کے دشمن بن گئے ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں اور درخت کٹتے جو ہے وہی اثر پڑتا ہے. کیا میں چاہتا ہوں تھوڑے سے اس پہ بھی آپ نظر ڈالیں سر کہ واقعی کیا درخت کے ساتھ ہی جڑی چیزیں یا باقی کوئی ایسی اور چیزیں بھی ہیں جس سے یہ ساری چیزیں جڑ کے یہ نقصان ہم سارے فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھاؤں, درخت جو ہے وہ بیسیکلی صرف آپ کو آکسیجن پرووائڈ نہیں کر رہا یا فوڈ جو بیسک آپ نے بینیفٹس دیکھیں, بیسکلی وہ ایک ایکو سسٹم کا پارٹ ہے. جیسے آپ ارتھ کے اندر, زمین کے اندر رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو رہنے کا حق ہے اور آپ سٹرگل کرتے ہیں اپنے فوڈ کے لیے, اسی طرح وہ درخت ہے جو وہ سٹرگل کرتا ہے اپنے, اور آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی, جیسے ہم بھی ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. تو بیسکلی درخت ایک پارٹ آف ایکو سسٹم ہے, تو اس کے بغیر آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کیسے سروائیو کریں گے. آپ اسلام آباد کی ایگزامپل دیکھ لیں. میں آج سے 20 سال پہلے جب اسلام آباد میں آیا تو ہر ہفتے بارش ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. تو یہ درختوں کی کٹائی اور سیمنٹڈ ایریا بڑھنے کی وجہ سے آپ کی بارشیں کم ہو گئی. اب اس کی وجہ سے آپ کے جو ڈرنکنگ واٹر, سینیٹیشن یا واش کے ایشوز ہیں اسلام آباد میں بہت زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پانی کے بہت بڑے ایشوز آ چکے ہیں. تو یہ درخت جو ہے بیسکلی آپ کا صرف آپ کو آکسیجن نہیں پرووائڈ کرتا یا فوڈ نہیں کرتا, آپ کے پورے کلائمیٹ کو مانیٹر کر رہا ہوتا.
جیسے آپ کے پہاڑ مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو کر رہے تھے، اس لیے درخت بھی ایک اہم کمپوننٹ ہے جو کہ آپ کے ویدر پیٹرنس، لوکل ویدر پیٹرنس کو مینٹین کرتا ہے. اچھا میرے خیال میں درخت کے بغیر تو آپ یو کانٹ سروائیو. کاشف صاحب ایک اور چیز، یعنی جو لائف سٹائل ہمارا زندگی کا ڈھنگ جو ہے وہ ہم نے بڑا، آپ یہ تو کہہ سکتے کہ ہم بڑے ڈھنگ سے جی رہے ہیں، لیکن ہم نے قدرت کے حساب سے اس کو بڑا بے ڈھنگ کر دیا. اس کی وجہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف تو قدرت، ہم درختوں کے ساتھ چیزیں جوڑ رہے ہیں، لیکن جو ہماری جو زندگی میں ایک سادگی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی صاحب ہمیں یاد ہے کہ کوئی ویساکھی آتی تھی تو ایک جوڑا سلواتے تھے، یا عید آتی تھی ایک ہی جوڑا سلواتا تھا، پورا سال انتظار ہوتا تھا. ابا جان کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہی پورا سال آپ نے گزارنا ہے. لیکن اب ہر ہفتے میں 2 سوٹ ہم نے سلوانے ہیں، شرٹس لینی ہے، نئی ڈریسنگ ہو رہی ہے، نئے سٹائل ہو رہے. تو ان چیزوں کا، یعنی لیدر کی جیکٹس ہے تو کل دوسری جیکٹس ہے، پھر اسی طرح پرس، خواتین کے پرس اگر وہ پرس چینج نہیں کرتی، میچنگ کے ساتھ نہیں پھرتی ہے تو اس کو بھی مزہ نہیں آتا ہے. کہتی ہے اس آنے والی سکینہ جو ہے شاید اس کو وہ کہے گی پرس تو پہلے اس نے پہنا تھا. تو یہ جو ہم اپنے آپ کو مختلف چیزوں کو اپنی زندگی میں ان کر رہے ہیں، ان کا اوورال کتنا ایفیکٹ پڑتا ہے اس موسم کے ان معاملات پہ؟ جی بہت زیادہ افیکٹ ہے، اور میں نے آپ نے کافی تفصیل سے بات بھی کر دی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سمپلسٹی کو ہم سادگی کو ہم چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں ہماری مجبوری ہے اور کہیں جو ہے وہ ہمارا شوق ہے. جی ٹھیک ہے، تو میں اس کو بلیم نہیں کرتا. میں وہ ایک اور سوشل چینج ہے. آپ کو گلوبل مطلب ایک ٹرینڈ جو ہے، ایک پریشر ہے اس کے اندر، اس میں آپ بندھے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ ایک بھیڑ چال کے ذریعے آپ کو چلائے. اگر آج آپ نے آپ پہ روک لگا دیں کہ جی میں آپ ایک ڈریس پہنوں گا اور میں بہت سمپل رہوں گا، کچھ آپ کے ساتھی آپ کے اوپر اتنے طنز و مذاق کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ بھی انہی کی لائن پہ، انہی کی ڈگر کے اوپر چلنا شروع کر دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. جن سوسائٹیز نے اس کو سوچا ہوا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو وہ سوسائٹیز کافی حد تک ان اثرات سے پاک ہیں. لیکن اگر ہم بھیڑ چال میں رہیں گے تو یہ اثرات چلتے رہیں گے. میں آپ کی توجہ ایک طرف اور بھی لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا کمیونیکیشن اور جو چیزیں ریسرچ ہے، اور تقریباً ہر فیلڈ میں اندر، ایگریکلچر، انڈسٹریل پروسیس، اس کے اندر ایک تبدیلی آنے کو ہے، آ رہی ہے، آ چکی ہے اور آنے کو ہے، اور مزید آنے کو ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ وہی فاسل فیول جلیں گے، وہی آپ کے جو انرجی سورسز ہیں جو کلائمیٹ چینج کو امپیکٹ کر رہے ہیں، تو وہی سورسز سے آپ کی بجلی پیدا ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی بجلی کم نہیں ہے. تقریباً ایک شہر کو جتنی بجلی چاہیے ہوتی ہے، اتنے 1-2 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹرز کو چلانے کے لیے وہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی انرجی ہے. تو یہ اب صرف آپ کے لیے بھی ایک کوشچن ہے کہ کیا ہمیں واقعی ضرورت ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، کہ ہم اپنے انڈسٹریل پروسیسز کو، ایگریکلچر کو بالکل میکنائزڈ کر دیں، اور وہ جو فارم لیبر اور جو انڈسٹریل لیبر جو اس کے اندر انوالو ہے، کیا ہم اس کو ایبسلیٹ کر دیں، ختم کر دیں؟ کیا ہمیں اب ایک نیا زرعی نظام یا صنعتی نظام کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں واقعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے جو کہ بہت زیادہ انرجی وہ کیا کہتے ہیں، ہنگری ٹول ہے یا وہ ٹیکنالوجی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوسائٹی کو ایک بڑی، میرے خیال میں اگلے 5-7 سال میں ٹرانسفارم کرنے والی ہیں. تو یہ بڑے سوچنے کی مقام ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور کہاں پہ اس کو ہم نے اینڈ کرنا ہے. کیونکہ ہر چیز کا ایک اینڈ پیریڈ ہے جہاں پہ جا کے اس نے کنکلوڈ ہونا ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو کس پازیٹیو پہ کنکلوڈ کرنا ہے اور اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ایک اچھی دنیا کو کیسے پرووائڈ. اچھا کاشف صاحب، ایک چیز، یعنی آپ نے جو میں نے سوال کیا، مقصد بھی میرا یہ تھا کہ وہ سادگی کے کیا فائدے تھے، اور آپ نے کہا کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے ہم دوبارہ جائیں گے تو بھائی صاحب ایک جیکٹ پہنی تو اگر دوبارہ پہنیں گے تو کئی سوال اپنے ہی دوست طنز و مزاج سے وہ کریں گے.
اپا جی ایک اور چیز، جو چیز ہم باہر دنیا میں دیکھتے ہیں، ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو زیادہ ترجیحات اس کو دی جاتی ہے، یا ٹرینیں آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سارے آ گئی ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ درخت کٹے جا رہے ہیں، فیکٹریوں پہ فیکٹریاں، پھر فیکٹریاں ہم نے وہاں پر لگا دی ہیں، جو زیادہ تر میں لاہور میں جاتا ہوں تو لاہور میں بالکل آپ ماڈل ٹاؤن سے سامنے دیکھیں گے تو ماڈل ٹاؤن کے پاس ہی انڈسٹریل ایریا ہے. تو ان جیسی چیزوں کا جو ہے، جو شہر کے اندر اندر یہ فیکٹریز بنی، حالانکہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شہر جو ہے اس کے لیے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کا کنٹرول سسٹم سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ایک طرف ان فیکٹریوں کو دیکھیں، پھر اگر ہم دیکھیں اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم کو، ہر بندے نے نا جس کا جتنا بس چلا ہے اس نے گاڑی رکھ لی ہے، تو اس کا پھر یورو 2 پہ جب ہم بات آتی ہے، دنیا تو الیکٹرانک کارز پہ چلی گئی، لیکن اینی ہاؤ ہمارے ہاں آج بھی یورو 2 سستا قسم کا کیمیکل ملا کے، وہ ایران کا کیمیکل ملتا ہے، وہ پیٹرول میں ڈال کے وہی ہم چلا رہے ہیں. تو سر ان کا کتنا اوورآل اثر پڑتا ہے؟ یعنی یہ جو چیزیں ہیں، خاص کر گاڑیاں، پھر سستا پیٹرول، سستی چیزیں. آپ کے سامنے ہے لاہور دنیا کا سب سے پولوٹڈ شہر ہے، ٹھیک ہے. آپ کا وہ ایئر کوالٹی 3000 4000 پتہ نہیں 1000 تک بھی آپ کا پر آر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ گیا ہوا ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی ہیلتھ کے ایشوز، آپ لاہور لیویبل نہیں رہا، ٹھیک ہے. آپ کا اگر ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اگر اس لاہور میں کوئی میٹنگ آ جائے تو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ کیا کریں گے، گلا خراب ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں مطلب آپ کے لاہور ایک جو سٹی ہے، سٹی آف گارڈنز تھا، سٹی جس کو ابھی بھی لوگ اس کو خواہش رکھتے ہیں کہ لاہور کو دیکھے جائیں، ان کی ٹوریزم کیا جائے. تو اب آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے ایک سوسائٹی کے لیے. انہی گاڑیوں کی وجہ سے، ان دھوؤں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ، اور یہ جو درخت جو کٹے ہیں چھانگا منگا کا، آپ تھوڑی سی رپورٹ نکال کے دیکھیں کتنا پرسنٹ جو ہے درخت کٹ چکے ہوئے ہیں. تقریباً میرے خیال میں 30-35% جو ہے چھانگا منگا آپ کا ختم ہو چکا ہے. اب میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اور سٹیز کا اور برا حال ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے ان پلانڈ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اور جو انڈسٹریل اربن پلاننگ ہے، وہ ایلیٹ کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اسی میں وہ ٹرانسپورٹ جو ہے، جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے، وہ ان بلڈ نہیں کی گئی جو کہ عوام کو اس کی سہولت پرووائڈ کی جائے. تو اب کہیں جا کے تھوڑی سوچ آئی ہے، تھوڑی سی عوام کے لیے اربن ٹرانسپورٹ کو بلڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ ابھی بھی بہت کم ہے. یعنی کہ 5-10% جو ہے آپ کی ضرورت کو کور کر رہی ہے. اسلام آباد جو کہ ایریا ہے، آپ نے دیکھا ابھی جا کے مشکل سے آپ کو میٹرو بس ملی ہے. تو جب کہ پورے اسلام آباد میں آپ کو گوجر خان اور آپ کے دوسرے ایریا جو ارد گرد کے ایریاز، وہ اگر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیے جائیں تو لوگ آبادی کا رش جو ہے اسلام آباد میں نہیں ہوگا، وہ ان ایریاز میں ہی رہے گا اور روز ٹرانسپورٹ کر کے اپنی جابس کر کے چلے جائیں گے. تو اس طرح ایک ہولسٹیکل پروگرام، ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، نئے سوشل پلان کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی، اپنے صنعتی اور اکنامک جو فیکٹرز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں، تاکہ ایک ماحول دوست ترقی ہم کر سکیں. اور وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. مجھے پوری امید ہے ہم اس سٹیپ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی بہت کم ہے، ابھی ہم صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لازمی طور پہ جب ہماری ایکسچیکر پہ اور ہمارے بجٹ پہ پیسے ہوں گے تو ہم لوگ اور مزید اچھی پلاننگ کریں گے. اچھا کاشف صاحب، ایک اور چیز، یعنی ہم نے جو شروعات میں سوال آپ سے کیا کہ بھائی کنکریٹ تو بچھ رہی، کیونکہ ہم نے مسئلہ یہ بھی ہمارا نا کہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے تو پھر آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے، نئے بچے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے کل ہی رہنا ہے، کیونکہ لڑکیوں کی بھی یہ خواہشات زیادہ ہو گئی ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے ساس سسر نند سے دور رہنا ہے. تو جب دور رہنا ہے، یا تو اپنے رینٹ کا گھر لینا ہے یا اپنا گھر بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ظاہری بات ہے کہ سوسائٹی کا رخ کرنا ہے. باجی وہ حقیقت ہے، آبادی ماشاءاللہ سبحان اللہ، ہم ان چیزوں میں بڑے ترقی کریں، بڑے تیز سے، دن دگنی رات چگنی. حالانکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، مشغلے اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مشغلہ ہمارا یہ ہے کہ آبادی بڑھانی ہے، آبادی بڑھانی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوسائٹیز بن رہی، سب کچھ کیا جا سکتا ہے. کیا ایسی پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم جو کٹے ہوئے درخت ہیں، کٹے ہوئے پلانٹ ہیں، وہ اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ نہ ہو، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیٹرن سے ہم اس کو واپس لے آ سکتے ہیں ان سوسائٹیز کے اندر.
کیا حکومت کا کیا آپ کو رول اس میں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ شرائط ہیں، اگر اس طرح کی شرائط نہیں ہوں گی تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی؟ جی جی، آپ نے بڑی زبردست مثالیں دی. آف کورس وہ جو نیوکلیر فیملیز کا رواج بھی وہ ترقی پا رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، صرف ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم پراپر پلاننگ کریں اور کیپیسٹیز، آپ اپنے جتنے منسٹریز میں آپ اگر کبھی وزٹ کریں تو سب سے جو فقدان ہے جو اگر آپ کریں تو دو چیزوں کا ہے. ایک پراپر پلاننگ کیپیسٹی، یعنی پلاننگ کرنے کی کیپیسٹی، اور ایک کوآرڈینیشن. مطلب آپ ایک دوسرے ادارے کے ساتھ، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کوآرڈینیشن اور کیپیسٹیز کے ایشوز حل ہو جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے فائنینشیل ریسورسز، ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کافی انف ہیں کہ ہماری جو آبادی ہے، ایون بڑھتی ہوئی آبادی کو مینج کریں. دوسرا، جو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے جسے ہم یوتھ بلج کہتے ہیں، اس کو ہم بڑے پروڈکٹیو طریقے سے انکریز کر اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کی تقریباً 32 بلین ریمیٹنسز ہیں جو کہ یہ یوتھ ہی جو ہے اب مختلف کنٹریز کے اندر لیبر کر کے وہ آپ کو بھیج رہا ہے. تو یہ آپ کا پلاننگ ہے. آپ کے پچھلی گورنمنٹ میں جو بلین ٹری سونامی یا 10 بلین ٹری سونامی تھا، اس کا اکنامک ایویلیوشن میں کر رہا تھا. تو اس کے اتنے ہیوج بینیفٹس ہیں ان ایریاز کے اندر. ان کی میڈیسنل پلانٹس ہیں اور ان کی جو لائف ہے وہ زیادہ اتنی امپروو ہوئی ہے پلانٹس کی وجہ سے. تو ایک پراپر پلاننگ اور ایک ڈرائیو اور ایک سوچ کی وجہ سے ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور کوئی اتنا مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم اس کو بہتر نہ کر سکیں. یعنی بات آپ کی درست ہے کہ بہت ساری چیزیں آسانی سے ہو بھی سکتی ہیں، اگر ہم چاہیں اس کو کر سکتے ہیں. لیکن جو بات آتی ہے، ایک چیز سر پہ اب آئی ہے، اس سے بچنا مشکل بھی ہے، ناممکن بھی ہے. ناممکن تو نہیں ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، اور آپ نے بات کی کہ اس کے ہر چیزیں. لیکن پاجی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب جس طریقے سے خاص کر ہم فوڈ لیک آف فوڈ اب اگر ہم دیکھیں، فقدان جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں فوڈ کا بڑا کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سر یہ جو تبدیلیاں ہیں اب اس کے حساب سے ہی ہم نے اپنے زراعت میں بھی کچھ چینجز کرنی ہوگی تاکہ ہم کم سے کم یہ جو ضروریات ہے ان کو بھی ہم پورا کر سکیں؟ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ جی بالکل، آپ بالکل اس ایریا میں آگے ہیں جس میں میری بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. اور میں ریسرچ کرنٹلی اس پہ میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں. بیسیکلی میرا کلائمیٹ چینج، ایگریکلچر، فوڈ سیکورٹی اور مائگریشن کے اوپر میرا کام ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، خاص طور پہ میرا پورا کیریئر جو ہے رورل ایریاز کے خاک جانتے ہوئے اور ان کی ریسرچ کرتے گزرا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایگریکلچر جو 1970s کے اندر جو گرین ریولیوشن آیا تھا، اس کے بعد ایک اور ریولیوشن کی ضرورت ہے جس میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے کمپوننٹ کو انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی فوڈ سیکورٹی، جو گروئنگ فوڈ سیکورٹی کے ایشوز ہیں، اس کو ٹیکل کر سکیں. اور آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ ہمارا جو فارمر ہے وہ تقریباً 40 سال سے اوپر کی عمر کا ہے. یعنی کہ جو کھیتی باڑی کرتا ہے، جو ڈیسیجن لیتا ہے فارم کا، وہ 40 سال سے اوپر کا ہے. ٹھیک ہے، جو ینگ جنریشن ہے وہ ایگریکلچر میں نہیں آنا چاہتی. ان جنرل بات میں کر رہا ہوں، میں اسپیسیفک نہیں بتا رہا. ان جنرل وہ ایگریکلچر میں، تو آپ کے جو ایگریکلچر کو ایک تو ینگ خون کی ضرورت ہے اور ایک کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے تاکہ کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہیں اس کو ریڈیوس کیا جائے. اور اس میں نمبر آف ٹیکنالوجیز اس وقت اویلیبل ہیں. مثلا آپ کے ڈرونز آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس سینسرز ڈیٹا ہے، آپ کے پاس جی آئی ریموٹ سینسنگ ہے، ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز ہیں، اور اس طرح کے گرین ہاؤس گیس وہ کیبنز ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنی ایگریکلچر کی یا فوڈ جو ان کی نیڈس ہیں اس کو پورا کر سکیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے ایگری انٹرپرینورز ہیں ان کو پریپیئر کریں، ان کو تیار کریں ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ. فارمرز کو ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ وہ ٹرین کریں، اور پھر اس کے ساتھ ایک پورا سروس ماڈل ڈیولپ کیا جائے جو کہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ جو ایگریکلچر میں ہو رہے ہیں، میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. آپ کی جو کراپ ییلڈز ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہے، چاہے وہ سلو آن سیٹ ٹیمپریچر انکریز یا رین فال انکریز کی وجہ سے ہو رہی ہوں، چاہے ہیٹ ویوز کی وجہ سے ہو رہی ہوں، چاہے ڈراؤٹس کی وجہ سے یا کسی بھی کلائمیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہوں. تو اس کی ٹیکنالوجیز آپ کے پاس ہیں اور اس کو فارمرز تک لے کے جانا ضروری ہے اور اس کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنا تاکہ وہاں سے ینگ لوگ بھی
اس میں آئیں اور پروفٹ کما سکیں. ٹھیک تو یہ ٹھیک پورا ایک کاشف صاحب بڑی مزے کی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ اور کافی معلوماتی گفتگو آپ نے کی, لیکن جو آپ کا انٹرسٹ کا جو ٹاپک آیا تو پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں بھائی سب وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے سر آپ اپنے تجربات سے کوئی اچھا سا میسج ہمارے جنریشن کو, ہمارے لوگوں کو, ہمارے ملک میں بیٹھے بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے فیصلے کرنے والے لوگوں کو ایک اچھا سا پیغام اگر آپ دے دیں. پیغام تو میرا یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کو سنوارنا ہے. کوئی کسی نے باہر سے آ کے اس کی پلاننگ نہیں کرنی. اگر وہ پلاننگ کرے گا تو اس میں فالٹ ہوں گے, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں فالٹ ہوں گے. یہ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو پڑھنا پڑے گا, زیادہ محنت کرنی پڑے گی, اور پالیسی میکرز کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کر کے اور دیکھنا پڑے گا کہ عوام کو کیسے ہم کلائمیٹ چینج سے اور دوسرے جو امپیکٹ ہیں, انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں, اسموگ ہے, ان چیزوں سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ کسی کو روزگار دینا, جتنا کسی کو سامنے ایک پلیٹ تھالی میں چاول رکھنا کہ اس کی بھوک ختم ہو, اسی طرح اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایک خاص خوبصورت کلین انوائرمنٹ دیا جائے اس کو کام, تاکہ وہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکے. بہت شکریہ کاشف سالک صاحب, آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو سے کافی ہمیں بھی معلومات ملی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے. ٹیلنٹ بے پناہ ہے ہمارے ملک میں, لیکن صرف اور صرف گلہ شکوہ کہیں نہ کہیں بہت سے نوجوانوں کو ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں لیکن چانس نہیں مل رہا. لیکن بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں, کسی طرف نہیں دیکھتے ہیں, خود ہی میدان میں کودتے ہیں اور پھر میدان میں کودنے کے بعد اپنا نام بھی پیدا کر لیتے ہیں. آج جس خوبصورت مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں, کیا وہ کرتی ہیں, کس ٹیلنٹ کے ساتھ وہ جڑی ہیں, کیا کیا اس وقت ہو رہا ہے. حالانکہ پہلے بھی شو میں ہماری آئی ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے تو نہیں ہے. سحر سہیل ہمارے ساتھ ہیں. سحر, میں چاہتا ہوں کہ جو کام آپ کرتی ہیں, ایک طرف تو ہم اپنے کلاکار کے نام سے, کلاکار کا جو پروڈکشن ہاؤس اس کے آپ سی او ہیں, فاؤنڈر ہیں, تو اور ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر آپ کا زیادہ تجربہ ہے اور اس پر آپ کا زیادہ فوکس ہے اور اس پر زیادہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے, میں اس کے لیے بنی اور میں یہ کام کر رہی ہوں. بیسکلی اگر میں پیچھے جاؤں, when I was a little girl, تو I remember میں اگر اس کو چینلائز کر رہی ہوں آج کل بہت زیادہ, تو I think کہ ہر چیز جو بھی آپ ہوتے ہیں, it's power of manifesting is also has existence in the past. بالکل ایسے. So I always been a storyteller. I had this thing کہ کہانیاں سناتی تھیں آپ. میں اپنی دادی کو بہت زیادہ کہانیاں سناتی تھی. دادی سناتی تھی, آپ میں دادی کو سناتی تھی. ہم تو دادی سے سنا کرتے تھے. میں دادی کو کہانی سناتی. آج میں نے یہ سنا, پھر میں کہیں سے بھی کوئی کہانی سنتی تھی تو میں سناتی تھی. nobody want to listen to it, تو دادی سنتی تھی. اچھا. تو I was like کہ مجھے پوئمیں بہت جلدی یاد ہو جاتی تھی. پوئمس سنتی تھی, مجھے یاد ہو جاتی تھی. ہاں, کوئی کہانی سنتی تھی, آج بھی بچپن کی کہانیاں یاد ہیں. تو growing up I realized that I am a storyteller. اچھا. And then stories کے بہت زیادہ میڈیم ہوتے ہیں. Visually tells, write the story down, visually tell them. Then growing up I become a videographer and photographer. I love videography and photography. اچھا. So I thought کہ why don't I visually represent story? So I call myself, I'm a we visually represent stories through filmmaking, and one of the most beautiful way of telling a story is filmmaking. کیا بات ہے, زبردست. تو I thought کہ اس کو چینلائز کر کے یہاں لے آئے. آپ کی وہ کہانیاں کہیں جو بچپن میں ہوتی تھی جس کو کسی اور نے نہیں سننا تھا, دادی اماں سن لیتی تھی, برداشت کر لیتی تھی کہ پتر. اچھا, وہ بڑے مزے سنتی تھی. لیکن پھر آپ بڑی ہوئیں اور نوجوان ہوئیں اور آپ نے کہا کہ اب نوجوانی کے اس دہلیز پر پہنچ کے ان کو ویژولائز کیا جائے. تو اب کیا آپ نے کوئی اپنی کہانیاں جو آپ نے اس کو کیمرے کے تھرو اتارا ہو, لینس کے ذریعے, اور پھر عوام تک پہنچانے کی کوشش کی؟ میں نے کچھ کہا, میں I was sitting in a place, I was covering a session. تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو ایسٹرو فزسسٹ تھے. اچھا. اینڈ ہی واز ریسرچر. اب وہ ریلیجیس اسکالر تھے, تو ان کو نا تھوڑے سے نا the presenter was there and he was talking about Oppenheimer and Einstein. He said I reject that theory. He said I reject that theory کیونکہ یہ آلریڈی اقبال کی کتابوں میں موجود ہے. تو ان سے مائک لے لیا گیا. تو instead of focusing on the guest, I took my camera to this person, اور وہ نا
کتابیں نکال رہے ہیں اقبال کی, رکھ رہے ہیں, نکال رہے ہیں, اور ٹرائنگ ٹو پروو ہز پوائنٹ, ٹرائنگ ٹو فائنڈ. تو آئی ٹک دیٹ ویڈیو اینڈ آئی پوسٹڈ دیٹ, تو وہ بہت پسند کیا گیا. ہاں, اس میں میں نے اقبال کی ایک پوئٹری لگا دی اور وہ کافی وائرل ہوئی. تو آئی ریئلائز کہ میں کہیں بھی جاتی ہوں, میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جس کو نہیں پاتا کہ میں بھی کہانی کا حصہ بن سکتا ہوں یا بن سکتی ہوں. کبھی کبھار آپ کچھ کہتے نہیں ہیں, کچھ لکھتے نہیں ہیں, you just see it and you capture it and it become a story. کبھی کبھی کوئی ایسی تصویر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں جو بہت بولتی ہے, بہت بولتی ہے. یس. تو کہانیاں تو ہر جگہ ہیں, ہر انسان کے پاس ہیں. تو آئی وانٹ ٹو برنگ دیٹ اسٹوری. آلسو کلاکار پروڈکشن کا مقصد یہ ہے کہ میری اماں رسالے بہت پڑھتی تھیں. اماں پڑھتی تھی رسالے, دادی اماں کہانی سنتی تھی, اماں رسالے پڑھتی تھی. اماں رسالے بہت پڑھتی تھیں, اور وہ کرائے پہ رسالے اس زمانے میں ملتے تھے. اپنی چھوٹی سی لائبریری میں گئے, رسالے لے آئے. ہر جیسے اب تو وہ ہے نا کامک میں مہینے میں ایک رسالہ آتا تھا نور جہاں کے نام سے تھا, یا اس قسم کی رسالے میں بھی پڑھتا تھا بہت زیادہ. اچھا, تو میں نے یہ سوچا کہ بہت ساری کہانیاں ہیں. اگر امریکہ میں کامک بک ایک کریکٹر ہے اسپائڈر مین, ان کا کریکٹر ہے جو کہ کامکس میں تھا. ہمارے بھی بہت کریکٹرز ہیں, یس, جنوں کی کہانیاں ہیں, بہت ساری ایسی کہانیاں. آئی وانٹ ٹو برنگ دوز اسٹوریز بیک, ویژولی ریپرزینٹ دیم یوزنگ آف وی ایف ایکس, اینیمیشن, اینی میڈیم, بٹ ان فلم میکنگ آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو میں نے خود لکھی ہیں. اچھا, کچھ اسکرپٹس ہیں جو میں نے لکھی ہیں. ایک خود لکھتی بھی ہیں؟ جی جی, آئی ایم اے اسکرین پلے رائٹر ایز ویل. وہ یہ ہوا تھا کہ جب کلاکار بن رہا تھا تو وہ غصے میں بنا, کیونکہ میں نے غصہ مجھے اس بات پہ آیا تھا کہ آئی واز ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ پیپل ٹو ریڈ مائی اسکرپٹ. ایون نا بہت سارے لوگوں سے بات کی, کچھ نام ہے لینا نہیں چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ مطلب بادر ہی نہیں کیا. تو غصہ آیا اور بیٹھے بیٹھے ایک کاپی پینسل لی اور اس پہ نا اسکیچ شروع کر دیا. دیر از اے برڈ لائک اورگامی برڈ ان دا لوگو اف یو سی اٹ. وہ بنایا. کچھ عرصے بعد مجھے کال آئی کہ آپ نے انٹرپرینیورشپ کے پروگرام کے لیے رجسٹر کیا تھا, یو ایس ایمبیسی کا تھا وہ. اس وقت تو میں کوئی انٹرپرینیور نہیں بن رہی تھی جب میں نے کیا ہوگا, آئی ڈونٹ ریممبر اٹ, بٹ آئی سیڈ اوکے, آئی ٹیل دیم کہ اچھا میں یہ چیز, وہ کاپی پہ لکھا ہوا تھا صرف اس وقت, 1 سال پہلے کی بات ہے. تو آئی گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ پروگرام. یو ایس کا جو پروگرام تھا, اچھا, وہ پاکستان میں تھا یا پاکستان میں ہی تھا, لنکن کارنر پہ ہوا تھا. یہ ہماری جو نیشنل لائبریری ہے وہاں پہ ہماری کلاسز ہوتی تھیں, بٹ اٹ واز فنڈیڈ بائی یو ایس ایمبیسی اینڈ وی گاٹ سرٹیفکیٹ ان یو ایس ایمبیسی ایز ویل فرام دا ایمبیسڈر اینڈ ایوری تھنگ. تو انہوں نے بہت ہیلپ کیا. میں نے بزنس پلان بنایا, 1 سال تک اس پہ کام کر رہی تھی, ہوم ورک کر رہی تھی, اور اب 1 ہفتہ پہلے ہی آئی لانچ دیٹ. کلاکار آپ نے لانچ کی ہے. ابھی کوئی کانٹینٹ نہیں ہے اس پہ, بٹ آئی ہیو 94 سبسکرپشنس. اچھا, ابھی تک, یعنی آپ نے کام شروعات کی, ابھی آپ نے اس کو اسی طرح وہ نہیں کیا, لیکن کانٹینٹ نہیں ڈالا, بٹ سبسکرپشن آنا شروع ہو گئے. سبسکرپشن آنا شروع ہو گئے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو کہانی والا سین ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. میں نے خود 1-2 فلموں میں کام کیا ہے. شارٹ فلم ایز اے ہیرو میرے پاس تھی, اچھی پروڈکشن تھی, باہر کی تھی, کینیڈا وغیرہ کی تھی. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب اتنا بڑا رول آپ نے ڈالا, اتنا بڑا خرچہ آپ کر رہے ہیں, کیونکہ میری اپنی جو پر ڈے میری تھی چارجز وہ بھی کافی زیادہ تھے, پھر جو میرے ساتھ کچھ میری کو ہوسٹ یہ جو ایکٹر تھی تو ان کی بھی کافی تھی. تو انہوں نے کہا جناب اس کا ہمیں بہت فائدہ ملے گا, آپ نہیں سمجھتے آج کل دنیا بدل رہی ہے, یہ جو ٹرینڈ بدل رہا ہے شارٹ فلم کی طرف آ رہے ہیں, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے, آپ جیسے نوجوان ہیں ان کو کتنا آگے موقع ملے گا؟ اور پھر بہت سے نوجوان ایسے ہیں جس طرح آپ کو کسی نے آپ کی سٹوری نہ سننے کی کوشش کی, نہ کسی نے لیفٹ دینے کی کوشش کی, اور آپ نے کہا بھائی صاحب ایزی کی تیزی ہم خود ہے نا, ہم شروع کر لیتے ہیں. تو یہ والا کتنا فائدہ آپ کو پہنچا رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں, آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے, موبائل ہے, بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے. آئی ایم ایکچولی آلسو تھنکنگ, ابھی اٹس اے بگ بجٹ تھنگ, بٹ آئی ایم تھنکنگ ٹو ہیو اے اون اسٹریمنگ ویب سائٹ, اور اس پہ میں تھوڑا سا میں نے ہوم ورک کیا ہے. اوبیسلی اس کی بجٹ ہے, انویسٹرز کو انوالو کروں گی, بٹ ہر چیز نا سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو گئی ہے. جب نیٹ فلکس آیا اور کووڈ آیا تو ساری چیزیں شفٹ ہو گئی. لوگوں کا اٹینشن اسپیم بھی ختم ہو گیا ہے. 6 سیکنڈ, آپ 3 سیکنڈ میں آپ ہک کریٹ کرتے ہیں کہ لوگ رک جائیں. آپ نے ان کو 6 سیکنڈ تک روکنا ہے, ہر حال میں روکنا ہے, ہر حال میں روکنا ہے. پھر وہ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے, ورنہ وہ 3 سیکنڈ میں چلے جائیں گے. وہ کہیں گے بورنگ ہے, مطلب رکیں گے نا. we have a phone, we just scroll down thing. It has to be a hook in 3 seconds that you stop for 6 seconds and then you watch the whole thing. So this is the concept of social media.
بڑی بڑی فلمیں, بہت بڑی چیزیں, وہ آہستہ آہستہ چیزیں کر رہی ہوں. اس کے لیے میں نے ایک چیز سوچی ہے. ایک یہاں پہ اسلام آباد میں ابھی بات ہو رہی تھی ٹیکسی میں آتے ہوئے, ایک بڑے کیوٹ سے 2 کپل ہیں, انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہے اسلام آباد فلم سوسائٹی. اچھا, اٹس اے ویری کیوٹ تھنگ اینڈ دے ور لائک کہ وی وانٹ لائک مائنڈیڈ پیپل ٹوگیدر. تو انہوں نے کیا یہ کہ وہ اپنی فیوریٹ فلموں کو پروجیکٹر پہ لگا دیتے ہیں اور چٹائیاں بچھا دیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں گھر سے ذرا سردی ہے, گھر سے کمبل بلینکٹ لے آئے گا. تو دے سٹ ٹوگیدر اینڈ واچ دا فلم اینڈ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو بی سو مچ گریٹر. تو میں نے ان کے ساتھ کولیبریشن کرنا ہے. پرانی فلمیں جو ہماری تھی نا پاکستانی, وہ کہیں پہ بھی ڈاؤن لوڈڈ سائٹ پہ نہیں ہے. اچھا, ہم کہاں دیکھیں؟ اگر پاکستان سے باہر کوئی بھی فلم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی, مطلب ہمیں تو ٹورنٹ پہ مل جاتی ہیں نا فلمیں, انڈیا کی بھی مل رہی ہیں, ہر چیز مل جاتی ہے. انڈیا کی نیٹ فلکس پہ ہر مووی نیٹ فلکس پہ آ رہی ہے, پاکستانی فلمیں نہیں ہیں. تو آئی وانٹ ٹو دیٹ کہ کوئی پلیٹ فارم ہو. ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. سیر آپ کی جو سوچ ہے بڑی کمال کی, بڑا اچھی سوچ آپ رکھنے والی ہیں. لیکن بہرحال ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر ہمارے ساتھ ہیں, اور سحر اچھا, سحر تو طاری ہو جاتا ہے اور سحر ہے, اور آپ سحر کا ہی کام کر رہی ہیں, اجالا بکھیر رہی ہیں. سو سر, یہ جو یعنی کانسیپٹ ہے شارٹ فلم کا, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا دور جو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی صاحب یہی ہے, اور آپ نے 3 سیکنڈ 6 سیکنڈ کا معاملہ ختم ہو گیا, 3 سیکنڈ میں آپ لوگوں نے اٹریکٹ کرنا ہے اپنی سٹوری کی طرف. تو یہ جو پہلے ہوتا تھا نا, ہمیں جب فلم ہم دیکھتے تھے تو پہلے بڑی مدھم سی سٹوری ہوتی تھی, پھر سلولی آگے بسنتی کا ٹانگا چل رہا ہے, ہاں, اور ادھر سے ویرو آ رہا ہے, ادھر سے جے آ رہا ہے, پھر ادھر سے بھائی صاحب ٹھاکر, اور پھر گبر سنگھ. تو یہ جو گبر سنگھ کی انٹری ہوتی تھی بڑی لیٹ ہوتی تھی, لوگ انتظار میں کرتے تھے آگے کیا ہوگا. لیکن اب آپ نے جو بات کی کہ 3 مہینے, یعنی وہ سٹوری جو اینڈ پر ہوتی تھی وہ آپ نے پہلے لے آنی ہے, اٹریکٹ کرنی ہے. تو یہ کتنا مشکلات کتنی آ گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, فرسٹ سے پہلے تو پرسونا انڈرسٹینڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ. سارے جنزیز تو نہیں ہے نا, یس, کچھ ملینیم بھی ہیں, ہاں ہم بھی ہیں. تو آئی ہیو ٹو چینلائز دا فیکٹ کہ میں جو فلم بنا رہی ہوں میں نے اٹریکٹ کس کو کرنا ہے. اچھا, اگر جنزی کو کرنا ہے تو جنزی کا کانٹینٹ ہوگا, ملینئرس کو کرنا ہے تو ملینئرس کا ہوگا. اچھا, تو ملینئرس لمبی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں, دے لائک ٹو سی دی تھنگز دیٹ ہیڈ سیکوینس. جنزی چھوٹا سا ہک کریٹ ہو گیا, اس کے سلینگز ہوتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا. میں خود ویسے تو جنزی ہوں, پیدا میں 19, بٹ سوچ میری ملینین ہے 90 میں, جو 95 96, لیکن میں وہی اس میں ہی پیدا ہوں, لیکن میں ملینین ہوں اس لحاظ سے کہ آئی ڈونٹ آپ نے وہ بھی دیکھا, دونوں دیکھے, میں دونوں دور دیکھیں. میں بڑوں کے ساتھ بہت رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں میری دادی سے دوستی بہت تھی. کیا بات, نانوں سے دوستی بہت تھی, بڑوں کے ساتھ بہت بیٹھی ہوں. نانا ابو از ون آف دا بریلینٹ پیپل. یو سٹ ود ہم اینڈ ہی ٹیلز یو اسٹوریز about stock جو سکون ان exchange. کے ساتھ ملتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا. Amazing. تو I like to sit with them. اچھا, تو اس لیے یہ چیز ہے کہ I know the people. یعنی اچھا ٹھیک ہے. اب آپ ایک طرف تو رائٹر بھی ہیں, اب کیمرے کا بھی ورک آپ پورا جانتی ہیں؟ پورا اس وجہ سے میں پورا تو نہیں جانتی, ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. بٹ فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوگرافی I do that. وہ بھی آپ کرتی ہیں؟ پوسٹ پروڈکشن آتی ہے, بہت اچھی نہیں, لیکن لائک لے مین نالج مجھے سب کی ہے. اچھا, لے مین نالج ہے آپ نے رکھی. دیکھیں, جب میں اپنی پروڈکشن کمپنی اسٹارٹ کری ہوں نا, تو آئی نو ہاؤ ٹو میک اے ویب سائٹ, بٹ آئی ڈونٹ نو دا کوڈنگ آف اٹ, بٹ آئی نو ہاؤ اٹس میڈ. آپ ایک کسی چیز کا, آپ برگر کی شاپ کھولتے ہیں تو آپ کو برگر بنانا آنا چاہیے, ضروری نہیں آپ نے بنانا ہے. ایسے ہی ہے, یس, آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. تو آئی ہیو آئیڈیاز آف ایوری تھنگ. اچھا, ایک جو ہم بات کرتے ہیں خاص کر آپ کا جو ٹیلنٹ ہے, پھر آپ کے جو کام ہے, پھر ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں, یعنی آپ نے جو یو ایس کا کام کیا تھا, یعنی یو ایس میں جو آپ کا جو آپ کو نامینیٹ انہوں نے کیا, پھر باقاعدہ ٹریننگ لی, کیا وہ بھی اس سے جڑی ہوئی ٹریننگ تھی, یعنی سنیمیٹک تھی یا کسی اور چیز سے جڑی تھی؟ بیسکلی بیک ان 2019 آئی اپلائڈ فار دس شارٹ تھنگ, فیلوشپ وومن ٹو وومن. اٹ واز اے لیڈرشپ پروگرام. اچھا, اس میں 1000 اپلیکیشن میں سے 100 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. اٹ واز آن زوم بیک ان کووڈ. That was the huge thing. I didn't knew that, but I became an alumni. جب آپ alumni بن جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہے, جیسے پاکستان یو ایس alumni network, پوان, there's a community there. تو جو بھی alumni پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے لیے opportunities ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا. میں نے انٹرنشپ کی 2 دفعہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ. میں لاہور گئی for 10 days for it was a journalism program. تو میں نے بہت سارے جرنلسٹ سے ملی. اچھا, پھر میں یہ ابھی اکیڈمی آف وومن انٹرپرینیورس. یعنی آپ نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے, وہ جہاں پہ دھیان کیا آپ پہنچی.
سیکھنے کے اس مراحل سے آپ نے ہر جگہ جہاں سے سیکھنے کو 2 چیزیں بھی ملی آپ نے سیکھنے کی کوشش. مجھے لگتا ہے کہ 3 سے 4 سال ہو گئے میں نے جتنا ٹائم آڈیٹوریمز اور لائبریری میں گزار دیا کسی نے نہیں گزارا. مجھے بہت اچھا لگا کہ بھئی آپ اتنا انٹرسٹ لے رہی ہیں کام میں. آپ ماشاء اللہ آپ ینگ ہیں, ابھی آپ کی اتنی عمر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ جو انٹرسٹ لے رہی ہیں, اٹس مین کہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بہت برائٹ نظر آ رہی ہے. اور مجھے اب جیسے جو بچوں کو میں دیکھتا ہوں, نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں, تو میں کیونکہ میرا تو بہت سارے لوگوں کی بہت سی یونیورسٹی میں مجھے جانا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, اور بہت سارے نوجوان کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایک چاہ ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ کی طرف میدان میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی سب کرنا ہے. کچھ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, جو انتظار میں ہوتے ہیں انتظار میں ہی رہ جاتے ہیں. جو آپ کی طرح میدان میں کودتے ہیں بھائی صاحب تو وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اب اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یعنی فلم کے ذریعے اگر ہم جاتے تھے نا کہ فلم انڈسٹری میں پہنچنا ہے تو سید نور صاحب کو کال کریں گے, پتہ نہیں وہ ہماری کال اٹھائے گا ہی نہیں. کیا تھا ایک بندے کو کال اور انہوں نے نا ٹھک سے رکھ دیا, بھائی جب چھٹی کر آیا بھائی ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ میں نے ان سے گلا, کیونکہ سید نور صاحب کے ساتھ بڑے بڑے ڈائریکٹروں کے ساتھ میری بڑی اچھی گپ شپ ہے, تو میں نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ پرانے بابوں کو آپ نے 18 سال کی عمر میں کالج میں بٹھانا ہوتا ہے تو بیٹر ہے نئے ٹیلنٹ کو لے کے آئیں. کیوں گھبراتے کیوں؟ یہ جو خوف ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی صاحب فلانا ہیرو نہیں لیں گے تو نوجوان کو کیا پتا کیا آتا ہے کہ نہیں آتا. ہماری انڈسٹری کی بات کریں, باقی انڈسٹری تو ایسی نہیں ہے. میں تو بہت اپسیٹ تھی 1 سال پہلے. I was sitting there and I was like کیا ہوگا, یہ تو کوئی بھی نہیں لے رہا مجھے. میں نے چینلائز کیا کہ اگر میں کلاکار کی بات کروں تو میرے ویورز کون ہیں نا, وہ تو عام لوگ ہیں, عام لوگ, تو مجھے بڑے بڑے مگرمچھوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, وہ خود آ جائیں گے جب آنا ہوگا. تو مجھے اچھا یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی, مارکیٹنگ کی, کہ آپ کسی بڑے فیس کو لے آئیں, اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کانٹینٹ پہ فوکس کریں. تو میرا یہی ہے کہ میں کانٹینٹ پہ فوکس کروں گی. لوگ خوفزدہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروڈکشن میں مطلب نہیں پیسہ لگا رہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اگر ہم پیسہ لگا رہے ہیں تو ہم کانٹینٹ سے زیادہ تو اچھا دکھتا ہو, پینٹ کوٹ پہنا ہے, ہیرو نے آیا ہے, he took off his glasses and beautiful woman, something like that, ساس بہو کے جھگڑے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو وہ دکھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں, میں نواز الدین صدیقی کا انٹرویو دیکھا, مجھے تب بھی یاد ہے جب منا بھائی آئی تھی تب میں نے پہلی بار کو دیکھا تھا. پھر ایک فلم آئی تھی عامر خان کی, اس میں بھی میں نے یہ دیکھا تھا جب اس کو ایک تھپڑ پڑتا ہے, وہ ایک شارٹ سا رول تھا. تو ایسے دیکھو چہرے ڈزنٹ میٹر, آپ کی ایکٹنگ آپ کی اسکل اٹریکٹ کرتی ہیں. میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہمایوں سعید صاحب کی پروڈکشن ہے, تو میں نے سوچا کہ کبھی میری ملاقات ہوئی کیونکہ آئی نو ہم تھرو سرٹن پیپل, تو میں ان سے کہوں گی کہ اگر آپ ٹام کروز, براد پیٹ اور رابرٹ جونیئر کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے نا, 3 لوگ فریم میں آ رہے ہوں گے, تو عوام کہے گی اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں, اور جب تینوں ایکٹنگ کریں گے دے آر بریلینٹ ایکٹر, تو اوور ایکٹنگ ہو جائے گی. حد ہو جائے گا. تو بیلنس نہیں رکھ رہے آج کل, ابھی بیلنس نہیں رکھ رہے ہیں. نیٹ فلکس کا ایک سیزن آ رہا ہے جس پہ سارے بڑے چنکس رکھ لیے انہوں نے. پاکستان میں نیٹ فلکس کا سیزن آ رہا ہے, اور وہ جب پروڈکشن جو ہو رہی ہے میں اس کے بارے میں جان رہی تھی, بیکاز آئی ہیو ٹو لرن انڈرسٹینڈ مائی کمپیٹیٹرز ایز ویل. تو اس لائک کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دین آئی واچ دا award show. I saw this woman in Lahore. Her name is Fatima. Oh God, how she dances! She's so beautifully danced. And then there was this another woman जो बड़ी famous है और award show में she was. I watched that dance and then I watched the Humpty award show dance. मैंने کہا یار you are like آپ کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ کے وسائل ہیں, why don't you let good people in? لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو یس یہ خوفزدہ ہونے کی وجوہات کی وجہ سے انڈسٹری رکی ہوئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں زوال کا خوف زیادہ ہے, خدا کا خوف کم ہے, تو اس وجہ سے ہم یعنی جو آپ جیسے نوجوان ہیں ان کو اس لیے ویلکم نہیں کیا جاتا کہ خوف ہے, اگر وہ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم کہاں بیٹھیں گے. اور دوسرا یہ کہ ٹرسٹ نہیں ہے اپنے آپ پہ ہی, دوسروں پہ کیا کرنا ہے, خود پہ ہی ٹرسٹ نہیں ہے, خود پہ ہی بھروسہ نہیں ہے. کہ مطلب رسک ہے نا, if you make a film and you take new people, it's a risk کہ کیا جائے گا, صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ رسک انڈیا لے, اگر ہم اب ایک کمپیٹیٹر کی بات کریں تو ہالی ووڈ از ناٹ آور کمپیٹیٹر, انڈیا از, بنگلہ دیش از, ایران از, انڈیا از ڈوئنگ گریٹ.
وہ ایسی فلمیں بھی بنا رہا ہے جو سینماز میں نہیں چل رہی, لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ انہوں نے ویب پہ ریلیز کر دینی ویب پہ ہے. ریلیز کرنی ہے. تو وی ڈونٹ ہیو میڈیم نا, ہمارے پاس ایک ہی میڈیم ہے. ہمارے پاس میڈیم نہیں ہے, اور ہم اگر میڈیم تھوڑے بہت ہیں اس پہ کسی نے حملہ بولا ہوا ہے, ہلہ بولا ہوا ہے, وہی سب ہم لیتے ہیں. چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سہار ہمارے ساتھ ہے. سہار, جو بات آپ کریں کہ خوف سے, اب اس خوف سے کیسے نکلا جائے کہ بھائی جو نوجوان جس کریکٹر میں فٹ بیٹھتا ہے تو اس نوجوان کو اس کریکٹر میں ہم نے بٹھانا نہیں ہے. ہم نے کئی زمانے کے بابے کو لیا, میں پشتو کا ایکٹر ہے اس کو بھی میں دیکھتا رہتا ہوں, تو وہ بابا ہے پورا, یعنی 50 سال اس کی عمر, لیکن وہ پھر بھی کالج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. تو یہ کیا اس خوف کو کیسے اگر نہیں دور کریں گے تو آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ بیشتے ایک جو آپ نے بات کی کہ میں جین زی بھی ہوں, پھر میں نے دوسری نسل کو بھی دیکھا ہے, ساری چیزیں بڑی قریب سے چلی گئی ہوں, اور آج کل کی جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اٹھتی بیٹھتی ہیں, تو اس سوچ اگر اس کو پھر کلک نہیں کر پائیں گے تو انڈسٹری کا کتنا مزید نقصان ہو. جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہوتا رہے گا, اور بات یہ ہے کہ میں مطلب ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتی. وہاں پہ جانا فضول ہے نا, کوشش کی تھی تو رادر دین آئی وڈ کریٹ مائی اون پلیس, اون انسٹیٹیوشن. سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ آڈیشنس لینے چاہیے. یہ جو بابوں کی بات آپ نے کہی نا, اگر آپ ہالی ووڈ میں بات کریں, اگر برینڈ پٹ نے بہت ہی بڑے ایکٹر کے ساتھ آڈیشن دیا اور وہ آڈیشن ہار گیا, ہی ڈڈنٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. وہ کریکٹر میں نہیں بیٹھا, انہوں نے کہا تم کریکٹر میں نہیں بیٹھے, گو ہوم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح ہونے لگے تو میری انسلٹ کر لیا, غصہ آ جاتا ہے, اچھا خاصا غصہ آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور سیٹ پہ جب یہ سیلیبریٹیز آتے ہیں, کچھ بڑے بڑے نام ہیں, چیزیں توڑ پھوڑتے ہیں, غصہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ اگر میری پروڈکشن میں میں کیمرہ جس نے اٹھایا ہے نا اپنے کندھوں پہ, کیونکہ میں نے ابھی ایک آئی ایم اسسٹنٹ ڈائریکٹر, میں نے اسسٹ بھی کیا تھا کچھ ایڈس میں, تو آئی ریممبر کہ میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ مائک صحیح نہیں ہے تو مائک پکڑ کے کھڑی ہو جاؤ, تو کھڑی ہوئی ہوں میں, تو سب کیا ہے. تو وین آئی ایم گراؤنڈیڈ انف, یو شوڈ بی گراؤنڈیڈ انف ایز ویل. تو میں تو نہیں برداشت کروں گی. تو وہ کرتے ہیں تو اتنا ایٹیٹیوڈ ہے. وقت کی پابندی نہیں ہے ہمارے یہاں, بالکل نہیں ہے. سیٹ پہ 2 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں. اچھا. اور آڈیشنز نہیں ہوتے. یعنی ایک کردار جس میں وہ بندہ بیٹھ بھی نہیں رہتا بھی اس کے آڈیشن کی پرواہ نہیں, کیونکہ نام ہے. لیکن اگر وہی چیز اگر ہم آپ آس پڑوس میں دیکھیں تو وہاں چیز دیکھی جاتی ہے, بھائی جب ایک کریکٹر میں آپ فٹ نہیں بیٹھ رہا آپ نہیں کر سکتے. آپ نہیں کر سکتے. آڈیشن ہوتا ہے, یو سٹ ود دا کریکٹر. میں نے آپ کو ایک اسکرپٹ لکھ کے دیا, میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کل آ جائیں اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ, وی ول سٹ ود اٹ, وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. جب آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, سمجھ آ جاتا ہے, مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ اب یہ والا کریکٹر جو پلے ہو رہا ہے نا, یہ اس میں بیٹھے تھے, دے ہیو سٹ ود اٹ, دے ہیو ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ٹو کریٹ اے کریکٹر. سمجھ آ جاتا ہے کہ کتنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. یعنی آپ کو اب مجھے ایک دن کال آئی کینیڈا سے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ فلم ہے اور آپ نے اس میں لیڈ رول کرنا ہے. میں نے کہا میں نے زندگی میں ایکٹنگ کی نہیں ہے. کہتے وہ ہم پہ چھوڑ دیجیے گا. میں نے کہا کسی ایکٹر کو لے لیجیے بھائی صاحب, میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا, اس کی دستار باندھ کے داڑھی شاڑی کر کے رکھ کے. کہتے نہیں, لینا آپ کو ہے اور کریکٹر میں بھی آپ فٹ بیٹھتے ہو, دیکھ لیں گے ایکٹنگ کو. اچھا. تو میں خود حیران تھا کہ بھائی صاحب کبھی زندگی میں ایکٹنگ کی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہوئی اور شاید ان کو بہت پسند بھی آئی اور لوگوں نے پسند بھی کی. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو کسان کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھا کینیڈا میں, تو ہمیں لگا کہ کسان کا کام یہ بڑا خوب سے جانتا ہے اور یہ بندہ ہے دیہاتی, تو اس کو پتہ ہے کہ اس رول کو کیسے نبھانا. نیچرلی دیٹ نا, تو دیٹ از وائی ایکٹر, اصل ایکٹر جو ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی آپ دیکھ رہے ہو نا, آپ بھول جائیں گے اصل بندہ انسان کون ہے, اور آپ 15 منٹ کے بعد بھول جائیں کہ یار کچھ ہیں پاکستانی ایسے 2-3 لوگ جو جن کو میں کہتی ہوں کہ میں بھول گئی. میں ان سے ملی, ملنے کے بعد 1 مہینے بعد میں نے ان کی فلم دیکھی اور میں بھول گئی کہ یار یہ وہ ہے یا کوئی اور ہے. اچھا. تو کچھ ہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو خدا آپ کو کبھی بھی بالکل خدا آپ کا راستہ خود بنا دیتا ہے, جتنے مرضی لوگ راستے بن جاتے ہیں. ہم جب خود اس انڈسٹری میں آئے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا, نہ اردو بولنی آتی تھی, نہ تھوڑے شرما بھی جاتے تھے میڈیا کے لوگوں کو دیکھ کے کہ بھائی صاحب ان کے سامنے کیسے بات کریں گے. لیکن اب محنت کی, کوشش کی, پتہ تھا کہ اندر کچھ ہے. تو اب جن لوگوں کے ساتھ میں تو ایک معمولی سا آدمی ہوں اور معمولی سا انسان ہوں اور پھر ایک ادنا سا صحافی ہوں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یعنی وہ مجھے پسند کرتے, اٹس مین کہ پتہ نہیں
کیا ایسا اور میں وہ نے جو کیا؟ اسٹرگل پیریڈ آپ کا تھا اٹ گرومڈ یو, اٹ شیپڈ یو ان دا پرسن کہ آپ آج بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. میں اسی جگہ پہ آ رہا ہوں آپ کی طرف. آپ کی طرح بہت سارے نوجوان جو ہے, یعنی آپ میدان میں کود گئی, آپ سے میں عمر میں کافی بڑا ہوں, میں میدان میں کودا تھا تو میرے ساتھ بہت ساری خوبصورت دوشیزائیں بھی تھیں, نوجوان بھی تھے, پر انہوں نے کہا نہیں بھائی صاحب نے تھوڑے سے کش لگانے, ہم تھوڑی سی زندگی انجوائے کریں, تھوڑی سی ریل بنا لیں. تو یہ جو ریل اور ان کے چکر میں ہم ریئل لائف سے دور ہوتے ہیں, اس کا ہم کتنا نقصان پاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا اپنی زندگی آسان بنا لو, کیا کر رہی ہو, تھوڑی آسان کر دو. میں کمفرٹیبل ہونے لگتی ہوں تو انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے. میری طرح معاملہ ہے. تو میں ریسٹلیس ہوں, میرا تو معاملہ بہت مشکل ہے. تو یہ انجوائے بھی کیا ہے, انجوائے بھی کرتے ہیں. میں بہت چھوٹی تھی تو بابا کے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے بہت جلدی کام شروع کرنا پڑا. پھر چیزیں بہتر ہو گئی تو ایک تھا کہ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, کھاتے انجوائے کر رہے تھے, لیکن عادت ہو گئی تھی کام کرنے کی عادت ہو گئی تھی. پھر ابھی اس ایج پہ میں ایک جاب کر رہی ہوں آلریڈی اینڈ آئی ایم پیئنگ گڈ اماؤنٹ. آئی کوڈ لائک گو ان پلیسز اینڈ انجوائے مائی لائف, لیکن میں نے وہ سارے پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیے اپنے بزنس پہ. میرے پاس پیسے نہیں ہیں پھر میں انویسٹ کر رہی ہوں. نہیں, بہت اچھی بات, بٹ آئی نو اٹس اے لیگیسی دیٹ آئی وڈ انجوائے لیٹر. اٹس فار دی پیپل. اب میں وہی بات پہ آ رہا ہوں. آپ کے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ, جب آپ کی باتیں ٹی وی پہ آپ سنتے ہیں یا آپ کے کام کو دیکھتے تو ان کا بھی دل تو کرتا ہے نا کہ ہمیں بھی کام کرنا ہے. کہاں پہ کچھ چیز ایسی آپ کو کلک کرتی کہ بھائی صاحب یہ چیز اس طرح نہیں ہو رہی ہے, اگر جو ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے راستوں پہ گامزن ہیں. آپ دیکھیں میں جن سے ملتا ہوں سب نے حامد میر بننا ہے, لیکن کسی نے مائک نہیں اٹھانا, کسی نے رپورٹنگ میں جا کے بارش میں دھوپ میں کام نہیں کرنا ہے, لیکن حامد میر سب نے بننا ہے. یہ چیز آپ کے سامنے بھی آتی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں نا, وہ ایک پرفیکٹ پکچر کو دیکھ رہے ہیں, اس تصویر کے پیچھے کیا تھا وہ چیز پتہ نہیں ہے نا ان کو, تو پتہ کرنا بھی نہیں چاہتے. میں ایک چھوٹی سی لڑکی, کچھ لڑکیوں سے ملی تو اکثر وہ مجھے کہتی سہارا آپ ہی مجھے بتائیں ہمیں کیا کروں. کہتی ہیں پیسہ کتنے کماؤں گی. شی واز لائک I think she was around 17 پیسہ کیسے کماؤں, 18. میری چھوٹی بہن 14 سال کی کہتی ہے کہ یہاں پہ جو عزت ہے نا پیسے والے کی ہے, میں پیسہ کماؤں گی. تم 14 سال کی ہو برو, what are you doing? تو لائک یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے شارٹ کٹ یہ ہے کہ جلدی سے پیسہ آنا شروع ہو جائے. اچھا, تو یہ بھی چیز ہے نوجوانوں میں بہت زیادہ, اور محنت نہیں کرتے. اگر ان کو جب پتہ چلتا ہے وہ دس از نو یہ نہیں ہو سکتا تو بھاگ جاتے ہیں. میں نے ویژول کمیونیکیشن جب سیکھی تھی نا, گرافک ڈیزائننگ, تو لوگو بناتے تھے, تو جب کلائنٹ تنگ کرتا تھا نا تو بڑا صبر کیا ہے. تو میں نے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھ بھاگتے ہوئے بھاگ گئے, چھوڑ گئے. نہیں ہوتا بھی, نہیں ایسا ہوتا, نہیں کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اچھا, یعنی گرافک کے حوالے سے اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان گرافک ڈیزائنر بنے ہوئے ہیں, بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم سے بھی ہمارے بھی ضرورت آتی ہے پروڈکشن, میرے بھی چھوٹی موٹی پروڈکشن کمپنی ہے, تو اسی طرح اوروں کی ہے, سو وہ ضرورت پڑتی ہے. اب ظاہری بات ہے کیونکہ ٹائم مختصر ہے, اور ٹائم مختصر ایک نہ ایک دن آیا جائے گا کہ بھائی صاحب ہمارے سامنے بھی کہیں گے دنیا کا ٹائم بھی مختصر ہو گیا, اب اپنے سدھارنا ہے یہاں سے. لیکن بہرحال اب پروگرام کا جو آپ کے ساتھ سیگمنٹ, ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ کس ٹیلنٹ سے, آپ کی اس محنت سے, آپ جس طریقے سے مستقبل مزاجی سے اس میدان میں کودی ہیں, اور بغیر اپنے اس تمام تر آسائشیں, تمام تر وہ راحتیں ان کو چھوڑ کر آپ ایک سٹرگل کی جانب چل رہی ہیں. اور یقیناً مجھے یقین ہے میں زیادہ دیر کیونکہ میں انسان کو جب دیکھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کم عنقریب اس کا سب کچھ بدلنے والا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ عنقریب بہت ساری تبدیلیاں میں آپ کو سیٹ پہ جب آپ مجھے بیٹھیں گے بہت ساری تبدیلیاں دیکھوں گا, اور انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو بلا رہی ہوں اپنے شو پہ. یس, ایسا ہی ہو سکتا ہے, دنیا گول ہے. سو میں چاہتا ہوں سحر جاتے جاتے نوجوانوں کو, کیونکہ آپ نوجوان ہیں, نوجوانی آپ کی بات سنتے ہیں, اور آپ کے اس کام سے بہت سارے نوجوان انسپائر بھی ہوتے ہیں, کیا پیغام دے گی؟ سب سے پہلے تو خدا کا خوف زیادہ رکھیں, زوال کا خوف کم. کیا بات ہے, کیا بات. اور محنت کریں, بہت محنت کی ضرورت ہے. جب محنت کریں گے تو ہر چیز ملے گی. منی از اے بائی پروڈکٹ. آپ جب پرائیورٹائز کرتے ہیں نا چیزوں کو, آپ اپنی کریئر کو, اپنے پیشن کو پرائیورٹائز کرتے ہیں تو منی فالوز. آپ پیسے کو پرائیورٹائز کرتے ہیں تو پیسہ تو ایسی, فیم اور پیسہ, پاور, یہ بھاگتا ہے, اور یہ آپ کے اندر خوف ڈالتا ہے. یس, میرے پاس اگر اس پرس میں 1 لاکھ روپے پڑے ہیں نا تو میں خوف زدہ ہوں. ایسا ہی میرے پاس نہیں ہے تو میں آزاد, پرواہ ہی نہیں ہے, میں آزاد, تو آزاد رہیں, خوف پیدا نہ کریں. یعنی خوف سے باہر نکلیں, آزاد ہوں, اور
یہ جو کہیں نہ کہیں ایک محور میں ہم گھوم رہے ہیں اور دو چیزوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، جب تک آپ اس سے آزاد نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گی. سر بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی. دوستوں، سار نے جاتے جاتے جو پیغام دیا، بڑا خوبصورت پیغام دیا، اور میں پھر اس سے آگے تو کچھ بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ مجھے خود جب یہ پیغام اچھا لگا ہے تو وہ یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہو. دوستوں، امید کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ضرور انتظار ہوتا ہے. اپنا اور اپنا کو بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.